वेलकम बैक। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर है। कतर के करीब सबमेरिन केबल में खराबी हो चुकी। पीटीए ने कहा है कि खराब होने वाली AAE1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ती है। AAE1 केबल 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। पाकिस्तान में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिश हैं और निगरानी का अमल भी जारी है। टेलीकॉम सार्फिन को वक्तन फवक्तन सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाएगा। खबर लाहौर से है, जिसके इलाके इकबाल टाउन में निजी हस्पताल की लिफ्ट गिर गई, 8 खवातीन जख्मी हो गईं। हस्पताल इंतजामिया ने बताया कि जख्मी खवातीन को जिना, मेयो और दीगर हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अहमर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। अहमर, बताइए इन 8 जख्मी खवातीन की हालत कैसी है? देखें, ये जो लिफ्ट गिरी है निजी हॉस्पिटल में, इसमें 8 खवातीन जख्मी हुई हैं और इन 8 की जो खवातीन की हालत है वो उनको मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और डॉक्टर्स राय के मुताबिक उनकी हालत जो है वो अब बेहतर है। कई खवातीन गिरने के बाद जब जख्मी हुई तो उनका बाकायदा तौर पर खून भी निकला, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। इकबाल टाउन में ये निजी हॉस्पिटल है, जिसकी एक लिफ्ट गिरने के बाद की जो वीडियो है वो भी नजर यहाँ पर आई है, जिसमें जख्मी होने वाली जो खवातीन हैं वो दर से इस लिफ्ट में कोई कैपेसिटी का इशू था? कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ गए थे? और ये कितने फ्लोर से नीचे आई है? देखिए, अस्पताल इंतजामिया का इसके मुताबिक अभी तक किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका ये कहना है कि इस पर हम बाकायदा तौर पर तफ्तीश करेंगे कि ये वेट ज़्यादा होने के बायस नहीं चाहिए या इसमें कोई दूसरा जो अमल था जिसकी वजह से ये गिरी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये एक कुदरती अमल है। इसके हवाले से किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया अहमर खोखर। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा इजलास। पीटीआई ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि दूसरा दौर पहले से ज्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। इजलास में सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने इजलास में मुशतरका एलामिया भी पढ़कर सुनाया। कहा, पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बानी से मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को इजलास में कहा गया था कि मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। जुडिशल कमीशन बना लेते हैं लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल। कहा, जुडिशल कमीशन के TORs क्या होंगे, कमीशन में कौन लोग होंगे, ये भी मसला होगा। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करे कि पीटीआई मुलव्विस थी, क्या आप कबूल करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं, लेकिन उन्हें मुज़ाकरात पर एतराज़ भी नहीं। जुडिशल कमीशन बना दें जी, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा? असल तो बात ये है 9 मई के ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस ये हो पीटीआई बतौर जमात पीछे थी या नहीं थी, तो क्या ये इनको काबिल कबूल होगा? इसी तरह 26 मई को कमीशन के जी मालूम करें कि जुलूस में कितने लोग मुसल्ला थे, तो क्या फिर इनको काबिल कबूल होगा? जो बात वो हमारे सामने रखेंगे, हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से आके वो बात करनी है। अप्रूवल के बाद ही हमने यस या नो करना है। उस डिस्कशन के नतीजे में 30 जनवरी तक कंक्लूड हो जाए। अगर कुछ ज्यादा टाइम लगता है तो ये फिर इनके सामने बात होगी। जो आज छोड़े हैं 19 लोग, ये क्या कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है? मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं, उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। वो डायलॉग के मुखालिफ नहीं है। सवाल ये है कि क्या 9 मई के जो है वो मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुज़ाकरात और चीज है कि जुर्म हुआ है, जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जो है उसका इससे क्या ताल्लुक? हमारे ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। मुज़ाकरात तक आने का मतलब यह है कि तस्लीम किया गया कि बानी पीटीआई हकीकत है। पीटीआई रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा का सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी से प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मुकालमा। काशिफ अब्बासी के सवाल पर कहा कि बानी पीटीआई कानूनी जंग लड़कर बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। जो 2-2.5 साल की सूरत हाल है बदलने जा रही है। इस फर्क को हुकूमत भी महसूस कर रही है। 31 जनवरी तक कुछ न कुछ हुआ तो पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया। 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज द रियलिटी। आपको खुशबू क्या आ रही है? खान साहब इज कमिंग आउट। यहाँ बैठे होंगे या बनीगाला में? आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़ के खान साहब बाहर आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर केस रहा, कौन सा गया? सब सारों में जमानत हो गई है।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? نہیں ساری گل نہیں ہوئی سر, ساری بالکل گل نہیں ہوئی. پروسیکیوشن فار نو ریزن ان کی ضمانت کی مخالفت کر دیتی ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے, تو وہ نو ریزن اب ختم ہو جائے گی. دونوں کی وجہ ہے. دونوں کی وجہ. آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. سر میرے سے پوچھیں, مجھے لگتا ہے اب بھی کچھ نہیں ہوگا. سیاسی آدمی ہمیشہ چیزوں کو اسمیل کرتا ہے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. اس فرق کو کسی اور نے بھی محسوس کیا ہے؟ محسوس کیا ہے تو حکومت مذاکرات کے اوپر بیٹھی ہے. تو یہ فرق محسوس ہو چکا ہے کہیں اور بھی؟ بالکل ہو چکا. خان صاحب نے خود اس کو اون کر لیا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ ہونے کی آفر کی گئی. پوری کمیٹی کے اراکین کا اور خان صاحب کا موقف بالکل یکساں تھا. جو میری پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں, میرے جو لیڈرز ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں, میں اتنے ہی ہوں. میں نہیں جانا. میں نہیں جانا. ٹھیک. پھر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ خان صاحب پھر ایک مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو بنی گالے جا کے کریں, تاکہ کم از کم جو جن لوگوں نے ملنا ہے آپ سے یا جو بات چیت کریں گے وہ ڈائریکٹ بات چیت ہو. یہی گفتگو ہوئی؟ میں نے تو نہیں کہا خان صاحب سے. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا نا. ملتا جلتا. کمیشن اگر نہیں بنیں گے دونوں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, اور کارکنان رہا نہیں ہوں گے تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. بنی گالہ کی آفر آئی ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں, جس کے اوپر ابھی آپ کو زیادہ کہہ کے لگانے کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے, جو وہ ادھر سے آئی ہے. سر یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں جن تک پہنچی ہے ڈائریکٹ آفر. 24 نومبر کے ارد گرد یہ آفر سیریسلی آ چکی تھی, پھر یہ ختم ہو چکی تھی, اب دوبارہ ٹیبل پہ آ گئی. جی وہاں پریس کانفرنس سے جب اعلامیہ پڑھ کے سنایا, اس اعلامیہ میں بانی چیئرمین نے لکھا ہوا عمران خان لکھا ہوا حکومت نے, تو آپ ان کو ٹی وی پر عمران خان لکھا اور لکھ کے بتایا جا سکتا ہے؟ سر بتایا جا سکتا ہے. کیسے سر؟ وہ تو انہوں نے کو سر پیمرا نو ای حکومت پیمرا نو ذرا فون بھی کر دے کہ سر عمران خان رہنے دو, بانی چیئرمین بہت. سر بانی چیئرمین ہی لکھا تھا, پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب لکھیں. اس کے اوپر حکومتی ٹیم نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بانی چیئرمین لکھا تھا لیکن اس کو بانی عمران خان کیا گیا ہماری ڈیمانڈ پر. تو انہوں نے تصویر بھی چلنے دو دی. میرا تو خیال چلنی چاہیے جی. میرا خیال تھوڑی دیر تک جاری ہو جائے گا, پھر اس کے بعد چلاؤ سر. دیکھنا ہوگا کہ کیا ایگزیکٹو آرڈر سے کسی کو رہا کیا جا سکتا ہے. شیخ مجیب کی مثال موجود ہے, وہ پیرول پر باہر آئے تھے. حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے مذاکرات میں شامل کرنے کا مطالبہ سامنے نہیں آیا. ایسا ہوا تو قانونی شعبہ اور وزارت داخلہ دیکھے گی. فریقین نے فیصلہ کیا ہے کسی مقدمے کسی فیصلے کو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. حکومت سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی آمادگی شامل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ فیصلے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی ہوں گے. سابق وزیر اعظم کو بنی گالہ بھیجنے کی آفر سے متعلق سوال پر بولے جب تک مذاکرات چل رہے ہیں کھل کر بات نہیں کر سکتا کہ کہاں سے اور کس نے آفر کی. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس. ان کی آمادگی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں بیک ڈور والا ہوں نہیں, میں ہوں کھلی کتاب, میں کھل کے کھیلتا ہوں. یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا. جو بھی یہاں پہ فیصلے ہوں گے عمران خان کی مرضی سے ہوں گے, عمران خان کے احکامات کے مطابق ہوں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں بالواسطہ آفر آئی ہے, ان کو بھجوایا جائے بنی گالہ. کھل کے ابھی بات اس میں نہیں کر سکتا ہوں. حکومتی کمیٹی کے ارکان علی امین گنڈاپور کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئے. اسپیکر سردار ایاز صادق, وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے خاص طور پر گنڈاپور کے لب و لہجے کو سراہا. ڈیل نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کی صحافیوں سے گفتگو. کہا حکومت سے مطالبہ کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بند کریں, ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی سے ملاقات کے بعد تحریری مطالبے پیش کریں گے. عدالتی ریلیف عدالتوں سے لیں گے. کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم کو انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ عدالت کا دروازہ کھول دیں اور کارکن اور عمران خان رہا ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو, ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں, ان کی ہدایات لیں. حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں. سانحہ 9 مئی میں ملوث 19 مجرموں کی سزائیں معاف کر دی گئیں. ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر رہا کیا جا رہا ہے. سزاؤں پر عمل کے دوران مجرموں نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے کہ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تو فرد جرم اور سزائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. شیر افضل مروت کا کہنا تھا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے.
وہ لوگ گھر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی یہی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس ہے ہی نہیں, اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سزاؤں میں کمی ہوئی, معاف کیے گئے. حالات جو ہیں وہ پازیٹیو رخ پہ جا رہے ہیں. محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی, مصالحت کی. 9 مئی کیسز میں سزا یافتہ 19 مجرمان نے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. ملٹری کورٹ سے رہا ہونے والے 19 مجرمان کی رحم کی پٹیشن سامنے آ گئیں, جنہوں نے ریاست کے خلاف غلط کاموں پر شرمندگی کا اظہار, رحم اور معافی کی درخواست کی. ویلکم بیک. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس, اعلامیہ جاری. کمیٹی نے خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی. نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا. آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں کہا, دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے, اسے کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. معاشی استحکام آئے گا تو سیاسی استحکام خود بخود آ جائے گا. ملک میں مکمل امن ضروری ہے. پاکستان میں انٹرم گورنمنٹ آئی, بے شمار لوگ چھوڑے گئے, آج نے دوبارہ سر اٹھایا. اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جو افسر, جو جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں, اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا. سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے, انتہائی افسوسناک ہوا. جو دل خراش واقعہ ہے دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے. بھارت سے تعلقات میں بہتری کے لیے یک طرفہ کوششیں فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی. اس کے لیے نئی دہلی کو بھی خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو گئی, پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. افغانستان ہمارا برادر ملک اور پاکستان کے لیے اولین ترجیح ہے. It takes two to tango. I think یہ ون وے نہیں ہو سکتا کہ ہم تو سب کچھ کر دیں. تو اگر گڈ ول ادھر سے ہوگی اور ہم بھی تیار ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی بوتھ سائڈ. ہماری پرائرٹی پہ ہے, ہمارا برادر ملک ہے, ہم چاہتے ہیں ہماری ٹریڈ اور اکنامک نہ صرف ان کے ساتھ ہو بلکہ ان کے ذریعے ہم کنیکٹ ہوں. ازبکستان از ریڈی, ہم چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں, انشاءاللہ کریں گے. افغانستان میں پاک فوج کے داخلے کی خبریں درست نہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشنز کرتی رہتی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا, پاکستان افغانستان کی سالمیت و خود مختاری کا احترام کرتا ہے. پاکستان غیر قانونی طاقت کے استعمال اور تنازعات پر مذاکرات سے حل پر یقین رکھتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا, پاکستانی عوام اور افواج اپنی قومی سالمیت اور سیکیورٹی خطرات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا, پاکستان نے بارہا بھارت کے ماورائے علاقہ اور ماورائے عدالت قتل عام کی بات کی. کئی ملکوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے. کرم امن معاہدے پر عمل درآمد ہفتے سے شروع ہو جائے گا. پشاور سے مسافروں کا پہلا قافلہ سیکیورٹی حساب میں پاڑا چنار جائے گا. معاہدے کے تحت 15 دن میں تمام موشے مسمار کیے جائیں گے. ہر قسم کا تمام اسلحہ اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے گا. اسلحہ حوالگی اور بنکر تباہ کرنے کے بعد آمد و رفت معمول پر آنے کا امکان ہے. کرم امن معاہدے کے باوجود پاڑا چنار اور لوور کرم کے علاقے بگن میں دھرنے جاری ہیں. پاڑا چنار دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ مرکزی شاہراہ سمیت تمام سڑکیں کھول کر حکومت تحفظ فراہم کرے. بگن دھرنے میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ تمام اسلحہ حوالے کرنے اور بنکر تباہ ہونے تک دھرنے ختم نہیں کریں گے. مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت بگن بازار میں تباہ ہونے والی دکانوں اور گھروں کے نقصانات کا بھی ازالہ کرے. لاہور میں فضائی آلودگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اینٹی اسموک ٹاور نے آزمائشی طور پر کام شروع کر دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک. لاہور کے علاقے محمود بوٹی انڈسٹریل ایریا میں اینٹی اسموک ٹاور قائم کر دیا گیا. محکمہ تحفظ ماحولیات نے نجی کمپنی کے تعاون سے آزمائشی ٹاور قائم کیا. نجی کمپنی کے نمائندے طلعت قمر نے بتایا کہ یہ ٹاور عالمی معیار کے مطابق اور میڈ ان پاکستان ہے. ابھی ہم نے اس کو یہ ڈیولپ کیا ہے اسموک کے لیے. روڈ میپ پہ ہمارا فوگ بھی ہے, رین انہینسمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہیں. اس ٹیکنالوجی کو ہم نے موڈیفائی کر کے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں جو کافی سکسیزفل ہوئے ہیں. اٹس اے پیورلی میڈ ان پاکستان پروڈکٹ. محکمہ ماحولیات پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عمران نے کہا
جبکہ امید ہے اینٹی اسموک ٹاور سے فضائی آلودگی میں واضح کمی ہوگی۔ یہ تقریباً 2 ہفتے اس کو آبزرو کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے ریزلٹس پراپرلی اناؤنس کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کتنا فرق پڑتا ہے، ہوا کی کوالٹی میں کتنا فرق پڑتا ہے، اس حساب سے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ آزمائشی ٹاور کا 2 ہفتے تک جائزہ لیا جائے گا۔ کامیاب نتائج ملنے کی صورت میں اسے مختلف مقامات پر بھی نصب کیا جائے گا۔ کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ شہزاد ملک، ARY نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین CDA نے تعمیراتی سرگرمیوں پر وزیر داخلہ کو بریفنگ دی، بتایا 3 انڈر پاسز پر مشتمل سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے۔ محسن نقوی نے کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت اور ڈیڈ لائن کے اندر پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ کہا انڈر پاس اگلے 5 روز میں مکمل ہو جائے گا، لیکن نالے کا کام مکمل ہونے کے بعد ہی اسے ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ وزیر داخلہ نے ہدایت دی کہ پروجیکٹ کے اطراف پودوں اور پھولوں سے بہترین آرائش کی جائے اور درختوں کو ہر ممکن بچایا جائے۔ فیصل آباد میں سخت سردی کے دوران گرما گرم مسالے دار مچھلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ شہری دوست احباب کے ساتھ مزیدار مچھلی کھانے میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں قمر الزمان۔ کے مختلف مقامات پر جہاں پر مچھلی کی دکانیں ہیں، گرما گرم مچھلی کھانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ ایک شاپ پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی یہاں پر فرائی فش کی بھی بچوں نے فرمائش کی ہے اور گرل فش کی بھی کی ہے۔ فرائی کی ہے وہ بام لے رہا ہوں اور جو گرل میں میں روہو لے رہا ہوں، اور تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے وہ سول فش کا ٹکا تھوڑا سا بنوا رہا ہوں۔ یہاں کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور کافی دیر سے ویٹنگ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ گرما گرم مسالے دار مچھلی بھی کھانی ہے تو انتظار بھی جو ہے وہ برداشت کیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بام، رہو اور سول مچھلی کو وہ خرید رہے ہیں۔ جی تیونس میں تارکین وطن کی 2 اور کشتیاں ڈوب گئیں، 27 افراد ہلاک، 83 کو بچا لیا گیا، متعدد لاپتہ ہیں۔ تیونس کے شہری دفاع کے حکام نے بتایا تارکین وطن کی کشتیاں وسطی تیونس کے جزیرے کے قریب ڈوبیں۔ حادثے کے شکار افراد کا تعلق افریقی ملکوں سے ہے جو یورپ جانے کی کوشش میں جان سے گئے۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔